जी नाज़रीन, वेलकम टू आज का सब रंग। और जैसे आप जानते हैं हम आपकी खिदमत में बहुत सारी जो लोकल शख्सियात हैं वो लाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं उनकी लाइफ के बारे में। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो हमने पॉलिटिकल हवाले से रखा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी चेंज होती जा रही है। लेकिन सबसे पहले कल 23 मार्च था और तमाम पाकिस्तानी मुल्क में रहने वाले और मुल्क से बाहर रहने वाले सब ने यौम पाकिस्तान जो है वो बड़ी जोश व खरोश से मनाया है। और 23 मार्च के हवाले से बात अगर करते हैं तो हम सलाम पेश करते हैं, खैराज तहसीन पेश करते हैं अपनी अफवाज को और अफवाज के जो लीडर हैं उनको। और उन्होंने जो ये ज़रबे अज़्म का जो एक मिशन उठाया हुआ है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी अफवाज और उसकी जो लीडरशिप है इस ज़रबे अज़्म को मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। दूसरा जो हम बात करना चाहते हैं आज वो ये है कि ब्रसल में मंगल के दिन कुछ धमाके हुए हैं और उसमें 31 लोग जो हैं वो जाँ बाहक हुए हैं, और इसके अलावा 300 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और उनमें से जो 61 हैं वो इंटेंसिव केयर में हैं। और दहशत गर्दी खा वो पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, किसी भी मुल्क में हो, उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। शेफील्ड लाइव की तरफ से हम उसकी मज़म्मत करते हैं और यकीनन तमाम मुसलमान जो हैं वो इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं। और इसका असर हमारे पर, यानी जो यूरोप में रहते हैं, यूके में रहते हैं, उन पर क्या पड़ेगा। आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं, दोनों का ताल्लुक़ जो है वो सहाफ़त से है, कॉलमनिस्ट भी हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। एक हैं हमारे साथ जनाब हमीदुर रहमान साहब और दूसरे हैं जनाब मंशा साहब। दोनों को जी अस्सलाम वालेकुम आज के सब रंग में। हमीद भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं कि ये जो ब्रसल का इंसिडेंट है, इससे जो हम यूरोप में और यूके में लोग रहने वाले हैं, मुसलमान ख़ास तौर पर एशियन लोग जो हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? शुक्रिया काजी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे दावत दी, शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि ब्रसल्स में जो धमाके हुए हैं, सबसे पहले मैं उनकी मज़म्मत करना चाहता हूँ। धमाका चाहे ये कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और जो कीमती जानों का ज़िया और मासूम लोगों का जानों का ज़िया होता है, इसमें जो चाहे वो किसी भी मज़हब या फ़िरक़े से उसका तल्लुक़ हो, वो इंसानी जान है, इंसानियत की कदर करनी चाहिए। और ये जो दहशतगर्द है, इनका किसी, मेरे ख़्याल में किसी मज़हब से या किसी इंसानियत से ताल्लुक़ ही नहीं है। ये जो काम करते हैं, और जैसे मैं अब आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हम यूरोप में रहने वाले लोगों पे क्या पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि ये जो ISI इस्लामिक स्टेट है, जो भी कोई धमाका होता है, ये दाइश वगैरह जो है ये ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है उन्होंने। तो इससे पहले अलकायदा होती थी, जहाँ कहीं भी कोई धमाका हुआ अलकायदा ने एक्सेप्ट कर लिया, और इसकी स्टेट पे जो ज़िम्मेदारी है वो मुसलमानों पे डाल दी जाती है कि मुसलमान इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हालांकि इस्लाम में इस चीज़ का कोई मोहब्बत वाला दीन है। इस चीज़ का कोई, अगर कुरान और हदीस को उठा के देखें तो इस्लाम में इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ मीडिया के हज़रात भी कुछ गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के जो है वो काम करते हैं कि वो ज़िम्मेदारी मुसलमानों पे डाल देते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो मुसलमानों का जो है वो रिएक्शन जो लोगों का आता है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है। मुसलमानों को वो जो है चीज़ फिर भुगतनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन वाक़यात की वजह से। हालाँकि आम मुसलमान जो है वो इसका उससे कोई तल्लुक़ नहीं, कोई इसका कोई तल्लुक़ नहीं है। ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि मुसलमान है, ये इस्लामिक स्टेट है, ये उनकी खुद बनाई हुई कि इस्लामिक स्टेट है, तो इसमें मुसलमानों का इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। हालांकि आप हदीस में उठा के देखें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर आप मैदान जंग में भी हैं तो किसी बुज़ुर्ग को, किसी बच्चे को, किसी औरत को, किसी बेगुनाह को आप कत्ल नहीं कर सकते। इवन कि आप जो है वो खेतों को भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस्लाम तो ये है, इस्लाम ये बात कहता है। लेकिन इस्लाम के कुछ तर्जुमा करने वाले लोग भी आजकल जो है वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों पर ज़रूर पड़ेगा और पड़ रहा है। मंशा साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप ये बताइएगा कि दहशत गर्दी के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे
زیادہ سفر جو کیا ہے وہ مڈل ایسٹ اور ہماری جو کنٹریز ہیں انہوں نے کیا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے کسی زمانے میں, اب تو کچھ کم ہو گئی ہے تھینکس ٹو آور آرمی جو کہ ضرب عزب جو ہے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو برانڈ کیا جاتا ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شویل لائیو کے پلیٹ فارم کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ویو عوام تک پہنچا سکیں. یہ جو ہے نا, جیسے دیکھیں کہ دہشت گردی جو ہے نا اتنا بڑا ناسور ہے اس وقت پوری دنیا میں, اور ہم مسلمانوں پہ ایک کالا دبا ہے کہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں, صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھ لیں, کہ کہیں بھی اس طرح کی آپ کو واقعات نہیں ملیں گے اس طرح کی دہشت گردی. جب ہم دیکھیں کہ مسلمان ملک لیبیا کو ختم کر دیا گیا, عراق کو ختم کر دیا گیا اسی دہشت گردی کی وجہ سے, اور جو دہشت گردی ہے چاہے وہ سرکاری طور پر ہو غیر سرکاری طور پر ہو, تو جو بھی آدمی معصوم لوگوں کی جانیں لے کسی بھی ملک میں ہو, سب سے زیادہ سفر کیا لیبیا نے کیا ہے, یمن کر رہا ہے, اس کے بعد دیکھ لیں آپ سیریا کر رہا ہے, افغانستان کر لیں, پاکستان کر لیں. پاکستان میں دیکھیں کتنی جانیں گئی ہیں. تو کم از کم جو ہے نا ان لوگوں کو جو کہ پٹرول کے چکر میں سپورٹ کرتے ہیں ان ملکوں کو چاہیے کہ انہیں بالکل سپورٹ نہ کریں. جو یہ داعش وغیرہ والے ہیں ان کو بالکل سپورٹ نہیں کرنی چاہیے, اور ان کا جو ہے ان کو جتنا بھی ہو سکے جیسے بھی ہو سکے انہیں وہاں پہ روکا جائے. اگر نہ روکا گیا تو اس کے بھیانک انجام ہوگا. ابھی بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے لیڈران ہیں یہاں کے لوکل جو لیڈر ہیں, کاؤنسلرز ہیں یا ایون ایم پیز جو ہیں, ان کو اپالوجیٹک ہونا چاہیے اس مسئلے پر, یا ان کو کھل کر آنا چاہیے کہ بھئی اسلام میں تو یہ اجازت ہے ہی نہیں؟ بڑا اچھا اور خوبصورت سوال ہے قاضی صاحب آپ کا کہ ہمارے جو لوکل لیڈران ہیں ان کا اپالوجیٹک کس بات کا؟ نہیں آپ نے دیکھا کہ ہو جاتے ہیں لیکن کس بات کے اپالوجیٹک؟ لیکن ایک جو دوسرا آپ کا اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ کھل کے سامنے آنا چاہیے. بالکل, ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ہے وہ یہ شاید اپنی کرسی کو بچانے کے لیے, اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے کھل کر بات نہیں کرتے. یہ بڑا مسئلہ ہے. بالکل آپ کو ان کو جو ہے اپالوجی تو کس بات کی, کیونکہ اپالوجی تو اس میں کوئی آپ کا یا میرا یا کسی اور کا تو میرے خیال میں دور دور سے اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو چند لوگ ہیں, چند لوگوں کی وجہ سے پوری مسلم امہ کو جو سفر کرنا پڑتا ہے, یہ ان کا قصور ہے. اور یہ جو بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو آپ نے لوکل لیڈر کی بات کی ہے, اور یہ جو نیشنل لیول اپنے انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو یہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ بھی اپالوجیٹک ہی ہوتے ہیں. لیکن اس میں دہشت گردی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قصور ان جو انٹرنیشنل ہمارے لیڈران ہیں یہ ان کا, یہ کسی بھی فورم پہ کھل کر بات نہیں کرتے. صحیح. اچھا 23 مارچ کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو ہماری آرمی اور آرمی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ جاری کر رہے ہیں آپریشن انہوں نے رکھا ہوا ہے وزیرستان میں بھی, یعنی کہ جہاں جہاں ان کو دہشت گرد ملتے ہیں, کراچی میں خاص طور پر جو رینجرز ہے ان کا جو ایک رول ہے وہاں پر, اور اس کی وجہ سے بہت امن بھی کراچی میں آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے یہ منطقی انجام تک پہنچے گا یا نہیں؟ نہیں, یہ پہنچے گا انشاءاللہ, پر اگر میں نے جو ایز اے صافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں نے جو معلومات کی ہے, جو پھر گراؤنڈ پہ اینکر پرسنوں کی میں بات نہیں کرتا جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو زمین پر لوگ ہیں نا ان کے حقائق یہ ہیں کہ اس وقت بھی 150-200 دہشت گرد ہر ایم پی اے ایم این اے کے ہے, 1-2 چھوڑ کے. اس وقت بھی ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے نا دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو پناہ دی ہوئی ہے ایم این اے ایم پی او نے. اگر فوج یا رینجر آج پنجاب میں آپریشن شروع کر دے, آپ یقین کریں کہ بہت فائدہ پاکستان کو ہوگا اور دہشت گردی بالکل ختم ہو جائے گی. صرف پنجاب میں دیکھیں 60% 65% ملک جو ہے پنجاب ہے. اگر جیسے کراچی میں کیا گیا اسی طرح اندرون سندھ میں کریں. اندرون سندھ میں بھی آپ کو پتہ ہے نجی جیلیں ہیں, بالکل ہاں جی, پنجاب میں بھی نجی جیلیں ہیں, جاگیردار نظام ہے, فیوڈلز ہیں, سب کچھ. آپ اگر یہ ہمارا اگر کوئی مثلا ہمارا کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے, مثلا جو آفیشل ہیں آرمی میں یا جو بھی مثلا مقتدر ادارے ہیں ہمارے,
اگر وہ پلیز مہربانی کریں، میں انہیں درخواست کروں گا کہ پنجاب اور اندرون سندھ صوبہ سرحد میں کے پی میں بھی ہو چکا، کراچی میں ہو چکا، امن آیا، فائدہ ہوا ملک کو، آپ پنجاب میں بھی کریں اور اندرون سندھ میں بھی کریں، اور یہ جو جگیردار وڈیروں کی نجی جیلیں جو ہے نا ان کو مسمار کریں اور غریب کو جو ہے نا وہاں سے نکالیں، کسی کی ماں نہیں محفوظ وہاں پہ، کسی کی بہن نہیں محفوظ۔ یقین کریں کہ اگر یہ کام کر دے پاک آرمی تو یہ اس کا پاکستان پر بہت بڑا احسان ہوگا، پاکستانی قوم پر۔ اور پاکستان میں بھی جو میڈیا ہے وہ بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ پنجاب کی طرف آنا چاہیے اور یہ جو آپریشن ہے وہاں بھی ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی ہم سٹوری جو ہے اس کو بدلتے ہیں، کیونکہ آج کل ایک اور سٹوری جو ہے میڈیا میں بہت چل رہی ہے، وہ یہ ہے پرویز مشرف صاحب ایک بار پھر ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ لیکن پرویز مشرف صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان آتے وقت بھی کہا تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا، گو کہ ان پر بہت سارے مقدمات بنے ہوئے تھے۔ We'll show you a clip and see what he was saying. جنرل صاحب، آخری سوال جو ہے وہ میں کر رہا ہوں آپ پر، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے آئے ہیں، لیٹلی بھی اخباروں میں بھی کچھ اشتہار وغیرہ آئے ہیں آپ کے متعلق، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ you will return to Pakistan on 23rd of March، تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کا ارادہ ابھی مصمم ہے؟ بالکل 100% ہے، اور یہ جو کیسز ہیں یہ زیادہ، پہلی چیز تو یہ ایک ہی کیس ہے اور کوئی کیس نہیں ہے، اور یہ بھی پولیٹیسائزڈ ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے میں جانتا ہوں کہ اس کی ظاہر ہے لیگل بیٹل کریں گے اس کے۔ میرے ایڈوائزرز بہت اچھے لائرز ہیں جو میرے ساتھ ہیں، میرے ویل وشرز ہیں، اور وہ جب ہم جائیں گے تو ان کا سامنا کریں گے اور ان سے ڈیل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال اور کرتا چلوں، وہ یہ کہ اب کیونکہ آپ سیاست میں آ چکے ہیں، کیا آپ دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ الحاق کرنا سمجھیں گے اپنی پارٹی کو؟ جی ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ جی، تو آپ نے سنا کہ پرویز مشرف صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ میں پاکستان واپس جاؤں گا، گو کہ ان پر بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے، لیکن اب وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں علاج کروانے کے بعد واپس آؤں گا۔ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری جو حکومت ہے اس کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں حمید بھائی آپ سے کہ انہوں نے مطلب بہت شور مچایا ہوا تھا کہ آرٹیکل 6 ان پر ہم لاگو کریں گے، ان کو ہم جیل بھی بھجوائیں گے اور جو مقدمات ہیں وہ پورے یہ بھگتیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو جانے دیا پرویز مشرف صاحب کو۔ کیوں؟ ایک کیوں کا تو مطلب تو وہی جانتے ہیں کہ کیوں جانے دیا، اس کی میں تو تشریح نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ طاقتور طاقتیں پاکستان میں موجود ہیں، اور جو چوروں کی حیثیت ہوتی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے اس لیے؟ بالکل، اس میں ڈیل، اور کیا یہ انٹرنلی پاکستان میں ڈیل ہوئی ہے یا باہر سے کچھ ڈیل ہوئی ہے؟ نہیں، یہ باہر سے ڈیل ہوئی ہے، باہر سے ڈیل ہوئی ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق میں اس پہ اپنے رائے دے سکتا ہوں کہ یہ جو لاسٹ وزٹ ہوا تھا جنرل رحیل شریف کا اور نواز شریف صاحب کا سعودیہ میں، دونوں اکٹھے گئے تھے، اور میرے خیال میں ادھر کوئی ان کی کوئی ڈیل وغیرہ ہوئی ہے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو وہ بھی ڈیل وہیں سے ہی ہوئی تھی، تو یہ بھی ڈیل جو ہے وہ وہیں پہ ہی ہوگی، کیونکہ مشرف صاحب نے ان کی بات مانی تھی کہ اب نواز شریف کو جانے دیا تھے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب جو ہے وہ آپ کو اس کو جانے دینا پڑے گا۔ منشا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہے سخت تو انسانیت کے ناطے ان کو باہر جانے دینا چاہیے علاج پر، گو کہ ان پر مقدمات ہوں ملک میں بھی؟ نہیں، سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ ان پہ کون سے مقدمات ہیں، سب سیاسی ہیں۔ ہمارے ملک کا آپ کو پتہ ہے جو طاقتور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو ان پہ سارے سیاسی مقدمات ہیں۔ ایسی تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر اوریجنل مقدمہ ہو بندے پہ تو وہ بندہ اریسٹ ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ بڑا آدمی جو ہے وہ کہاں پاکستان میں بڑے آدمی کو کیا ہوتا ہے؟ غریب کے لیے جیل بنی ہے، قانون بھی غریب کے لیے، جیل بھی غریب کے لیے، تانا بھی غریب کے لیے، صحیح ہے۔ اور جو پاورفل ہے چاہے عہدے کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، وہ آزاد ہے اس کے لیے۔ لیکن ایک بات ہے قاضی صاحب، جیسے کہ منشا صاحب نے بات کی ہے کہ سیاسی مقدمات ہیں، لیکن یہ سیاسی مقدمات بھی نہیں ہے کہ آرٹیکل آئین کی، اگر آئین کو دیکھیں تو آئین کی جو آرٹیکل 6 ہے وہ مشرف پہ لاگو ہوتی ہے، کیونکہ آئین کھلے انداز میں کہتا ہے لاگو ہوتی ہے، لگائے گا کون ہے؟ 99 سے ہوتی ہے نا، 2007 کا مقدمہ میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ آئین کی آرٹیکل 6 آئین کے تحت وہ اس پہ لاگو ہوتی ہے، کوئی اس پہ لاگو کرے یا نہ کرے، اٹس اے ڈفرینٹ میٹر۔
یہ تو لیکن پچھلے جو جنرل اگر ہیں، ان آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ججوں پہ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پہ جائیں تو آپ کیونکہ یہ پیچھے چلے جائیں، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ 1985-79 پہ چلے جائیں، کیونکہ آئین تو 1971 سے بنا ہوا ہے، اس کے بعد جو بھی جرنل آیا جس نے بھی انویڈ کیا تو اس پہ آئین کی آرٹیکل 6 تو لاگو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک کی یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اگر جمہوری ادارے نہیں چل رہے تو وہ آرمی کے جرنیل آ جاتے ہیں، وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، لیکن یہ کسی قانون اس کی بات کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں راحل شریف صاحب کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ باہر رہتے ہوئے وہ ملک کے مستحکم ہونے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اور بہت پیچھے رہ کے بھی ہے وہ بڑا، اگر آپ موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو میرے خیال میں پورا سسٹم جو ہے وہ آرمی کنٹرول کر رہی ہے، یہ تو آگے جیسے ڈمی ہے ایسے ہی ہے۔ چلیں ہم یہاں بیٹھ کر پھر انشاءاللہ بات کریں گے پرویز مشرف صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ ایک اور بڑی سٹوری ہے پاکستان کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، کہ 3 سال غائب رہنے کے بعد جناب مصطفیٰ کمال صاحب جو سابقہ ناظم ہیں کراچی کے، وہ کراچی میں انہوں نے انٹری لی ہے اور بڑی دبنگ قسم کی انٹری لی ہے۔ وہ اور انیس قائم خانی جو ہیں وہ دونوں واپس آئے ہیں اور ایک اتنی درد بھری پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت سارے اور جو ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صغیر احمد ہیں، ڈاکٹر انیس خان ہیں اور وسیم آفتاب صاحب ہیں، میرا خیال وہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو منشا صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا کچھ تھوڑا بہت تعلق جو ہے وہ متحدہ قومی ایم کیو ایم کے ساتھ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی الطاف حسین سے تنگ آ کر یہ لوگ آئے ہیں، یا ان کی بیماری کی وجہ سے کہ بیمار ہیں، شاید کل وہ چلے جائیں تو ہم ایک پارٹی بنا لیں اور ہو سکتا ہے یہ پارٹی جو ابھی انہوں نے نام رکھا ہے پاک سرزمین پارٹی، تو یہ اس میں ایم کیو ایم میں ضم ہو جائے؟ نہیں، پہلی بات تو ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میری اچھی سلام دعا تھی تو وہ انیس ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کے بعد انیس قائم خانی ہیں، ان کے ساتھ میری باقیوں کے ساتھ جان پہچان ہے۔ پر الطاف حسین صاحب جو آپ بھی جا رہے ہیں پاک سرزمین؟ نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو نا، میں باقی مثلا باقی جن کو میں نہیں جانتا ان کے بارے میں نہیں بات کر، جن کو میں جانتا ہوں تو ان کی بڑی عزت تھی۔ مثلا یہاں پہ الطاف بھائی جو ہیں وہ جب سیکریٹریٹ کبھی جانا ہوا تو بڑی ان کی جو ہے نا بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے تھے، اور انیس قائم خانی کو، انیس خان ایڈوکیٹ کو تو بڑی جو ہے نا بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور کھانے وغیرہ کا پوچھتے یہ وہ۔ اور ویسے بھی آپ بھی اگر چلے جائیں نا تو کھانے وغیرہ تو نہیں، جیسے چودھری شجاعت صاحب کا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں روٹی چھوٹی کھا کے جانا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں انیس خان، ڈاکٹر انیس خان کہہ گیا ہوں، انیس خان ایڈوکیٹ ہیں، ماشاء اللہ، ٹھیک ٹھیک، انیس ایڈوکیٹ۔ تو یہ کہ ان کی سے میں پچھلے دنوں گیا تھا، الطاف بھائی بالکل بصیت ہیں، تندرست ہیں، آگے سے زیادہ ہیں میں سمجھ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر تو یہ ہے کہ جرمنی پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں اور ان کی کڈنیز ختم ہو گئی۔ نہیں، جھوٹ ہے، وہ جو ہے نا ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں بھی شفیع لائیو پہ انٹرویو دیں گے وہ۔ تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ یہ جو ہے نا یہ جیسے نہیں بچے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں میری کسی سے آفیشیل سے بات لیکن جو الزام وہ لگاتے ہیں منشا صاحب، مطلب را کا الزام، آج ایک را کا ایجنٹ جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں اگر کسی کو بدنام کرنا ہو، غدار قرار دینا ہو تو اس پہ راہ کا ایجنٹ کا لگا دیں۔ انڈیا میں اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، کہ یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ انڈیا میں کیا ہوتا ہے، انڈیا میں آئی ایس آئی کا آپ کسی سے آپ کی لگت چکے تھے نا، آپ کہتے ہیں یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے، دیکھیں پھر اس کو کس طرح اٹھا کر لے کے جائے۔ لیکن مصطفیٰ کمال صاحب، انیس ایڈوکیٹ اور جو باقی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں را کے ساتھ یہ بچے ہیں، یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں، میں حالانکہ کسی سے میری بات نہیں ہوئی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج اگر یہ کہے نا کہ الطاف بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو الطاف بھائی کل ان کو پھر واپس لے لیں گے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں حمید بھائی اس بات پر کہ واقعی مطلب کہ اب تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں پارٹی والے اور بڑے عہدوں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آ کر سامنے کہہ رہے ہیں ہاں جی را کے ساتھ تعلقات ہیں؟ منشا بھائی تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ قائد صاحب، سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی جو پارٹی چلتی ہے شخصیت پہ چلتی ہے۔ اچھا، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ سب سے، چاہے آپ ایم کیو ایم دیکھ لیں، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، کوئی بھی پارٹی لے لیں، شخصیت پہ چلتی ہیں، یہ جمہوریت کا ناسور ہے۔
ٹھیک ہے بالکل اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ ان کا راہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کا راہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کراچی کے حالات کے حوالے سے دیکھو تو کتنی دفعہ انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے، فاروق ستار صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ 92 میں 93 میں ہمارے کچھ لوگ چلے گئے اور ان کو ہم نے فارغ کر دیا، فارغ کر دیا، لیکن دیکھو جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے ڈس آن کر دیتے ہیں، جو مرا ہوا ملتا ہے وہ اس کو آن کرتے ہیں، جو لائیو مل جاتا ہے وہ اسے ڈس آن کرتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ جو اس نئی پارٹی، اور میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الطاف صاحب نے ایک خود ان نے تقریر انڈیا میں جا کے کی تھی کہ جس کو انہوں نے اس پارٹیشن کو جو انسانیت کا سب سے بڑا بلف قرار دے دیا، بالکل وہ بھی ان پر ایک الزام ہے، ان پہ الزام تھا۔ لیکن یہ باتیں خود اس طرح کی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا والے جو ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، الزام نہیں ہے، الزام نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ الزام نہیں ہے، لیکن اس کو اگر الزام نہیں ہے تو ان کو اس کو جسٹیفائڈ کرنا پڑے گا، جسٹیفائڈ کریں اس کو کہ واقعی یہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ پارٹیاں جنم لیتی ہیں، جمہوری ملک ہے، ہر کسی کو حق ہے، اگر وہ پارٹی بنانا چاہتا ہے تو بنائے، اس کا بڑے شوق سے بنائے، لیکن بات اصل میں جو نکلتی ہے کہ جب وہ آپ کے اندر سے لوگ آ کے اتنی حیثیت والے بندے جو ہے وہ ناظم بھی رہے ہیں کراچی کے مصطفیٰ کمال صاحب، جب وہ خود آ کے باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنی پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی اس کی تردید یا تصدیق آج تک ایم کیو ایم نے نہیں۔ بہت بہت شکریہ امید بھائی آپ کا، اور بہت بہت شکریہ منشا بھائی آپ کا پروگرام میں آنے کا، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ یہی تھا آج کا سب رنگ، اور امید ہے کہ بہت سارے جو سوال ہم نے اٹھائے ہیں ان کے کچھ جواب انہوں نے دیے ہیں، اور کچھ جواب آپ بھی تلاش کر رہے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔